बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुमकिन हो सकेगा कि इस वक्त जो सियासी जमातें मुल्क में मौजूद हैं, क्या वो पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकती हैं जिसका इसे आजकल सामना है। कुछ जमातें तो ऐसी हैं जिन्हें तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने का दावा भी है और वो मुल्क तख्लीक करने का क्रेडिट भी खुद लेती हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है। उसके साथ साथ जमात इस्लामी भी एक बड़ी पुरानी जमात है जिनका तमाम अदवार में सियासत में एक बहुत भरपूर किरदार रहा है। इसके बाद कुछ नई सियासी जमातें जो हैं वो भी शामिल होती गईं। अब तहरीक इंसाफ जो है उसे हम पुरानी पार्टी भी कह सकते हैं और नई भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने एक नया पलटा खाया है और एक नई तरह की रेवोल्यूशनरी क़यादत जो दावा करती है इसकी, वो हमारे सामने है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इस बात पर कि क्या पुरानी जमातें ही कोई ऐसा अहम किरदार अदा कर सकती हैं कि मुल्क इन बहरानों से निकल आए, या जो नई जमातें इस वक्त मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनने जा रही हैं वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए मैंने जिन मेहमानों को दावत कलाम दी है उनमें जनाब नज़ीर अहमद जंजुआ साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के, और उनके साथ मेरे दूसरी मेहमान हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, ये PTI की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब की। जंजुआ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपके सामने है, आपकी जमात का बड़ा एक किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आज जहां हम खड़े हैं कोई सियासी जमात ऐसी पोजीशन में जो है जो तन्हा इस मुल्क को इस बहरान से निकाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, बहुत ही अहम मौजू उस पर आज बात हो रही है। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बाद मेरा ख्याल में ये पहला मौका आया है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें मौजूद हैं वो सारी इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, किसी न किसी हवाले से। कोई सूबे में है, कोई मरकज़ के अंदर हैं, बहरहाल वो एक कोलेशन पार्टनर हैं एक दूसरे के। और अभी 4 साल का अरसा तकरीबन गुजर चुका है, नए इलेक्शन की आमद है, किसी वक्त भी अनाउंस हो सकते हैं। इन 4 सालों के अंदर ये कोलेशन जो है, सारी जब पार्लिमानी जमातों पर मुश्तमल कोलेशन जो है, ये अमलन तो नाकाम हो चुकी है। इस कोलेशन ने पाकिस्तान को नित नए बहरानों से दो चार किया है। कुजा ये कि जो गवर्नमेंट अवाम ने जो मैंडेट दिया था इसे, उस मैंडेट के मुताबिक ये अवाम को कोई रिलीफ देते, गुड गवर्नेंस देते, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करते। वो पॉलिसियाँ जो गुज़िश्ता डिक्टेटर के दौर में शुरू हुई थी, उन पॉलिसियों के बिल्कुल अलर्रग़म इनको मैंडेट मिला था, और उन पॉलिसियों से इस हुकूमत को, इस गवर्नमेंट को, इस मुल्क को बाहर निकालते। लेकिन मैं कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है कायद आज़म का जो एक ख्वाब था, जो एक ड्रीम था, उससे हट गई हुई है, और पीपल्स पार्टी जिसने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया वो भी अपने स्लोगन से हट गई है। देखिए जी, बात ये है, मैं देखें जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मौजूदगी ही में अपने साथियों को खोटे सिक्के कहा था। ये मुस्लिम लीग, यही लोग, इसी तर्ज के लोग थे, इसी कमाश के लोग थे। और आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने जो रोटी और कपड़ा और मकान का नारा लेकर आई थी, आज पाकिस्तान के अंदर 42% से ज़ायद लोग खते गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर के अंदर आप ले चले जाएं, आप वहाँ रात को फुटपाथों पर देखेंगे सैकड़ों लोग जो हैं वो बगैर छत के जो है वो सो रहे हैं, इनके चूल्हे बंद हैं। आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुद सोजियाँ कर रहे हैं, माज इस बुनियाद पर कि उनको 2 वक्त की रोटी जो है अपने बच्चों को देने के लिए नहीं है। इस हुकूमत ने, इस कोलेशन ने, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी इसके साथ इत्तेहादी जमातें हैं, मैं ANP का जिक्र भी करूँगा, MQM का जिक्र भी करूँगा, इसके साथ दूसरी काफ लीग का भी जिक्र करूँगा, इन सारी जमातों ने आज पाकिस्तान के अवाम को इस नहज पर पहुँचा दिया है कि हर रात हम सुबह उठते हैं, जब शहर में जब उठ के अखबार का मुताला करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो यूँ महसूस होता है कि आज कितने लोगों ने माज भूख की वजह से खुदकुशी और खुदसोजी की है। ना तो ये अमन व अमान दे सके हैं, ना ये इस मुल्क को बेहतर मैशत दे सके हैं, ना इस मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस दे सके हैं। ये बिल्कुल कुल्ली तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और आप देखें इस वक्त जितनी भी नई जमातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट के बाहर की जमातें जो हैं नई उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, ये PTI भी शामिल है इनकी जमात।
ان کے جلسوں کے اندر دیکھیں کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کیوں ہے؟ ایک فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر موجود ہے، لوگ اس نظام سے، ان چہروں سے، ان لوگوں سے بالکل متنفر ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بڑی مین سٹریم پارٹیاں جو ہیں اور ساتھ ہی ان کے الائز بھی نہ گڈ گورننس دے سکے ہیں، نہ عوام کا کوئی مسئلہ حل کر سکے ہیں۔ اندریب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت چینج کا نعرہ لے کے آئی کہ ہم چینج لائیں گے، اور چینج سے ایک عام آدمی کا پرسپشن یہ ہے کہ ریولوشن آئے گا، صورتحال یہ اکثر بدل جائے گی۔ لیکن ابھی تک بھی آپ کی جماعت کے حوالے سے اگر یہ طے کیا جائے کہ آپ کے پاپولر سلوگنز کیا ہیں، صرف چینج کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ آپ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا آپ جنجوعہ صاحب سے اتفاق کرتی ہیں کہ یہ دونوں مین سٹریم پارٹیاں کچھ نہیں کر سکی ہیں؟ جی بالکل۔ اور کیا دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ وہ سب کچھ کر پائیں گی جس میں یہ ناکام ہوئے؟ دیکھیں جی، پہلے تو فیکٹس جو ہے نا وہ آپ کو خود ہی بتا رہے ہیں، اور آپ لوگ جو پروگرام کرتے ہیں ان میں بار بار کہتے ہیں یہ کولیجن ہے، کولیجن آف دا کرپٹ، ٹھیک ہے نا۔ ان میں جو کامن چیز ہے، ان کو جو بائنڈنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کتنا زیادہ پاکستان کو بیڑا گر کرنا ہے۔ اچھا، اس میں جب ہم کہتے ہیں کولیجن آف دا کرپٹ ہے، آپ کے پاس فیکٹس آتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے جی 8,500 ارب کی پچھلے 4 سال میں کرپشن ہوئی ہے۔ ہمارا جو چینج کا سلوگن ہے وہ بیسڈ ہے کہ جی ہم نے جسٹس، سیلف اسٹیم اور ہیومینٹی، یعنی انصاف، خودداری اور انسانیت کی بنیاد پہ اس ملک کو واپس لانے۔ اگر آپ کو قائد اعظم کا خواب یاد ہو، ان کے 3 کور ویلیوز تھیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا خون خرابہ ان ویلیوز کا ہو گیا ہے۔ نہ تو یونٹی ہے، نہ پروونسز میں ہے، نہ آپس میں، نہ مرکز میں، نہ پروونس میں، نہ آپس میں، نہ ایتھنک۔ اگر آپ دیکھیں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے جس کا خواب دیکھا تھا انہوں نے، ٹھیک۔ اور ہمیں اس وقت جو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ چینج کی بات کرتے ہیں تو آپ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو یہ کولیجن آف دا کرپٹ ہے، جس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اکٹھا ہو کے ملک کو لوٹا ہے، ہم اس کا جو ہے خاتمہ کر کے حق دیں گے، انصاف دیں گے ہر اس بندے کو جو کہ یہاں رہتا ہے، پاکستانی ہے اور اپنا حق مانتا ہے۔ اسپیشلی جیسے انہوں نے کہا کہ جو $1 سے نیچے آ گیا ہے، یعنی جس کو موت زندگی سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ جب آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایسا مرض ہو جو لا علاج ہو جائے تو مریض بھی تنگ آ کے کہتا ہے یا اللہ اس سے تو بہتر ہے مجھے موت دے دے۔ بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال وہاں پہنچ گئی ہوئی ہے؟ بالکل وہاں پہنچ گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جیسے کرائم ریٹ ہے، اور آپ نے دیکھا پنجاب کا کرائم ریٹ 20% بڑھا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں 1100 لوگ مسنگ پرسنز میں سے ہیں جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ آپ سندھ میں دیکھ لیں 100 ٹارگٹ کلنگ سے لاشیں نکلی ہیں۔ تو آپ کے پاس اتنا زیادہ ثبوت ہے کہ ہر طرف، ہر پروونس کے اندر، یہ نہیں کہ صرف مرکز کے اندر، تمام جو گورنمنٹ ہے، پنجاب کی گورنمنٹ یا مرکز کی گورنمنٹ یا بلوچستان میں جو کولیجن بنی ہوئی ہے یا پشاور میں جو کے پی میں جو کولیجن بنی ہوئی ہے، ان سب کے اندر ایک کامن بات ہے، اور کامن بات یہ ہے۔ This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے، بروک بانڈ سپریم، تندرست رہیں مست رہیں۔ 42-363-12169۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر، اگر آپ باہر سے کال کر رہے ہیں لاہور سے تو 042 لگا لیجئے گا، اور 363-12169۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی، اور ہمارا ایڈریس ہے insight@waqtnews.tv، اور فیس بک پر بھی آپ انسائٹ لکھیں گے، انٹر کریں گے تو آپ ہمیں اپنی رائے بھی بھیج سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک کالر ہیں خواجہ انجم صاحب ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مزاج کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل آپ فرمائیے۔ سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ تب اچھی پروڈکشن دے سکتا ہے جب اس کے اندر بندے اچھے ہوں۔ ٹھیک، آپ جس اسمبلی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چینج آئے گا، کیسے آئے گا؟ 80% وہ لوگ ہیں جو علی بابا ایک ہے، علی بابا چلا گیا، اس کی 40 چور باقی ہیں، اور ان کے باپ دادا نے جو جاگیردار سرمایہ دار اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ جنگ آزادی کے مجاہدوں کے مقبر تھے، ان کے باپ دادا کو جاگیریں ملی تھی اور انہوں نے پاکستان پر اپنی دولت اور وسائل سے قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری بات، ایک 50 جگی کا گاؤں ہے، وہاں کے بندے نکل سکیں گے اپنے اس
زمیندار چھوٹے سے زمیندار سے ووٹ، وہ تو کہتے ہیں بڑا بندہ کہتا ہے اس کو پورے ووٹ دے کر دو. ہاں اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو متناسب نمائندگی پر تبدیلی لانی ہوگی. ہمیں غریب آدمی اسمبلی میں نہیں چاہیے، ہمیں مڈل کلاس کے لوگ اسمبلی میں نہیں چاہیے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اچھے صحافی ہوں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ایوان عدل سے وابستہ ہوں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ڈاکٹر ہوں جو اسمبلی میں. جی خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا. یہ جو پوائنٹس ریز کیے ہیں ہمارے کالر نے، اس پر ہم اپنے دونوں مہمانوں سے ان کے جوابات لیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب آپ نے گفتگو سنی ہمارے کالر نے جو کی ہے، آپ کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس کو جو کچھ انہوں نے کہا؟ میں ان کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جن کا ماضی جن کا حال داغدار ہے، یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. عوام کو وہی لوگ ریلیف دے سکتے ہیں. پوری رولنگ ایلیٹ کی طرف نہیں ہے. جی میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں پاکستان بننے کے بعد یہ جماعتیں، سول اور ملٹری بیوروکریسی جو بھی گورنمنٹ کے اندر آئی ہیں، آج ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آپ اثاثے چیک کر لیں، ان کے فارن اکاؤنٹس چیک کر لیں، تو ان لوگوں کی آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے انٹرسٹ باہر ہیں، ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں، ان کے بلاول باہر پڑتے ہیں، ان کے حسین نواز باہر پڑتے ہیں. ان کے لیڈر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک شاہانہ زندگی، بالکل مغل شہزادوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو اس عوام پر سوائے حکومت کرنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں یہ اس بات سے، ان کے کالر کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو مخلص ڈاکٹر بچا سکتے ہیں، مخلص اکانومسٹ بچا سکتے ہیں، مخلص صحافی بچا سکتے ہیں، اور وہ مخلص لوگ جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جن کے سٹیک یہاں ہے، جن کا انٹرسٹ یہاں اس ملک کے اندر ہے، وہ لوگ اس کو بچا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور جماعت اسلامی کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جماعت اسلامی نے ہر الیکشن کے اندر جو ہے وہ بالکل صاف ستھرے، جن کا ماضی جن کا حال بے داغ ہے، جن کا دامن بالکل صاف ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ لوگ کہ جو ماہر معاشیات ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، جو فارن امور کا تجربہ رکھتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو ہمیشہ ٹکٹ دیے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ الیکشن کے اندر بھی، آمدہ الیکشن جو ہے پورے پنجاب اور پورے ملک کے اندر جو ہے جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے وہ لوگ ایک بے داغ ماضی کے حامل لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں، ماہرین ہیں، اور ہم جتنے بھی یہ شعبے ہیں اس ملک کے اندر، فارن امور ہے، معاشیات ہے، اس کا جو داخلے امور ہیں، اس کے ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو لانچ کریں گے اور ان لوگوں کو عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ جن کے ماضی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، جن کے دامن پر کوئی انگلی نہیں. صاحب میں واپس آؤں گا چونکہ ہم نے 2 ماڈل استعمال کیے ہیں اس حوالے سے بھی. جی اندریم آپ کیا کہتی ہیں؟ کالر نے جو کچھ کہا، جی وہ اس کے یہ ہمارے 1 منٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں. ہمارے بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، ویٹرن پولیٹیشین ہیں، 8 دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین اس وقت شیخ رشید احمد صاحب جو عوامی پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں اور ایک ویٹرن پارلیمنٹیرین ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ سے مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ ایک نئی بحث چل نکلی ہے کہ کیا پرانی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں پاکستان کو گورننس دینے میں، اور اب ہم کی امیدیں جو ہیں وہ صرف نئی جماعتوں کی طرف ہیں. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں اس آئیڈیا سے؟ لیکن نہ تو پرانی جماعتیں ختم ہونے جا رہی ہیں، نہ ان کی اہمیت اور حیثیت اور ووٹنگ کینڈیڈیٹ کی جو ان کے پاس اسٹرینتھ ہے وہ اتنی کم نہیں ہوئی. لیکن اگر نئی پارٹیاں جو ہیں اپنا ایک حصہ سارٹ میں ڈال لیتی ہیں اور ایک قابل احترام اور جاندار اور باعزت نمبر اگر داخل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی بہت بڑی خدمت ہوگی. یعنی آپ کو یہ توقع ہے کہ نئی جماعتیں جو ہیں ان میں اتنا دمخم ہے کہ وہ سب کچھ کر پائیں گی جو اتنی ویٹرن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں کر پائیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آواز، ایک مختلف ساز اور سوز اور جستجو کی جب اسمبلیوں میں، ابھی تو دیکھیں ساری اسمبلیاں ون سائڈی ہیں، اور اس جمہوریت کا سب سے بڑا خانہ یہ ہے کہ یہاں اپوزیشن پہ لوگوں کو اعتبار نہیں، اور حکومت اپنی حیثیت اور صلاحیت ہو چکی ہے. اگر اپوزیشن ایک جنون اپوزیشن کا رول ادا کرتی تو شاید لوگ نئی پارٹیوں کی طرف اتنا نہ دیکھتے.
اور ان کو بطور اپوزیشن پارٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں. لوگوں نے ان کو بطور اپوزیشن پارٹی ایکسیپٹ نہیں کیا اور ڈفرینٹ سلوگن اور ڈفرینٹ نشانوں اور ڈفرینٹ منشور کے ساتھ پارلیمنٹ میں گئی, یا وہ حکومت کے ساتھ الحاق کر گئی, یا انہوں نے حمایت کر دی, یا وہاں جا کے سو گئے, یا جو اپوزیشن کی تو وہ پر ٹائم بات کی اور اس میں زگ زیگ ہوتا رہا, کبھی صلح, کبھی ناراضگی, کبھی اپوزیشن, کبھی اپوزیشن. کس قسم کے حالات بنے. شیخ صاحب آپ عوام کے بہت قریب ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم نے آپ کو قریب سے دیکھا بھی ہے کہ گراس روٹ لیول پر آپ کا عوامی لوگوں سے, عوام سے اور ان کے نمائندوں سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, ہر دکھ درد میں ان کے آپ شامل رہتے ہیں. اس وقت جو عوام ہے وہ آپ کے مطابق کیا چاہ رہے ہیں, انہیں کیا دیا جائے کہ پاکستان کے حالات بدل جائیں؟ دیکھیں, عوام تو بہت زیادہ مسائل میں, اتنے مسائل میں کہ آج آٹے, چینی اور جو 12 بیسک نیسیسٹی کی چیزیں ہیں اس کا اور یورپ کا بھاؤ ایک ہے. اور جو ریسنٹلی اس منگل کو انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں وہ اتر پردیش کا خاص طور پر میں ذکر کروں گا. میں منی گوا اور دوسرا منی پور کا یا چھوٹی اسٹیٹ کی بات نہیں کروں گا. انڈین پالیٹکس کا جو سب سے اسٹرانگ پلر کے ہیں وہ اتر پردیش, یو پی وغیرہ, جہاں 400 سے زیادہ سیٹیں. وہاں گورنمنٹ کی پورے طریقے سے منہ کے بل گری ہے اور بی جے پی بھی, اپوزیشن بھی گری ہے. سو دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا کہ لوگوں نے دونوں پارٹیوں کو مسرت کر دی ہے. مجھے بعض کا جب میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں ایسا خوف محسوس ہوتا ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ شاید الیکشن پہ آنے والا وقت, اور میں یہاں کوٹ کروں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 6 نومبر 1968 کو مجھے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے ان کی توقع سے زیادہ چڑھ کر ان کو بتایا کہ بھئی میں یہ دیکھ رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, آئی ول سی. وقت میں بتایا کہ لوگوں نے 1 سائیڈڈ ووٹ دیے. جس تذبذب, انتشار اور خلفشار اور محرومیوں کا لوگوں, دیکھیں نا, میڈیا تو صرف بلوچستان کی بات کر رہا ہے محرومیوں کی, سارا پاکستان محروم ہے. بلوچستان میں تو کبھی کسی پنجابی کی, پٹھان کی یا سندھی کی حکومت نہیں ہوئی, ہمیشہ بلوچیوں کی حکومت ہوئی. اگر اس محرومیوں کے ذمہ دار ہیں تو اس میں کوئی اور نہیں ہے, خود بلوچی بھی ہیں. یہ شیخ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت اہم بات کہی ہے کہ وہاں پر کبھی بھی پنجاب کی یا سندھیوں کی یا پٹھانوں کی حکومت نہیں رہی, خود بلوچوں نے وہاں حکومت کی, اور اس کے باوجود اگر وہاں کے مسائل حل نہیں ہوئے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. جی اندری بات ہو رہی تھی آپ سے, کالر کے حوالے سے کہا, آپ کچھ فرما رہی تھی. جی بالکل, اس کا یہ مایوسی کا ایک عالم ہے کہ اس نے جو پولیٹیشنز کا ماڈل دیکھا ہے, اور ایک پرانی جماعت ہے, ایک اس سے بھی پرانی جماعت ہے, اور 3 دفعہ آپ ان کو ٹیسٹ کر چکے ہیں. ایک جماعت کو, اچھا پہلے یہ بہانہ ہوتا تھا جی 2 سال جمہوریت نہیں چلنے دیتے تو اس لیے ہم اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکتے. اس دفعہ تو 4 سال ہو گئے ہیں اور یہ پروو ہو گیا کہ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا یہ اور بیڑا گر کریں گے. تو اس کو اتنی مایوسی ہے عام عوام کو کہ یہ جو ہمارا ماڈل ہے کہ یہ ویٹرن پولیٹیشن ہے, یہ تجربہ کار لوگ ہیں, انہوں نے سیاست دیکھی ہوئی ہے, یہ آئیں گے, ہر دفعہ آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم ماضی پہ معافی مانگتے ہیں, اب ہم مختلف چیزیں کریں گے, اور آ کے اس سے بھی زیادہ بیڑا گر کرتے ہیں. تو یہ جو کالر ہے یہ ریپرزینٹیٹیو ہے اس فیلنگ کا کہ جی ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے ہمارے جیسے بندے. آپ سمجھتے ہیں اٹس اے ٹوٹل ریجیکشن, اٹس اے ٹوٹل ریجیکشن کہ جی کوئی ڈاکٹر ہو, محنت کرنے والا, کمانے والا, جس کو احساس ہو کہ جی جو سچی کمائی ہوتی ہے, جو رسک ہوتا ہے وہ کیسے کمایا جاتا ہے, وہ آئے, اس کو یہ فیل ہو, اور اسی طرح وہ پھر ہماری بھی ساتھ مل کے, یہ نہ ہو کہ وہ اسلام آباد میں جا کے بڑے بڑے محلوں میں رہے اور رائے وینٹ میں جا کے ایک پورے شہر کو اپنا بنا کے یہ سمجھے کہ جی میں بادشاہ ہوں اور یہ ساری میری عوام ہے جو میرے کہنے پہ مجھے سجدہ کر دے گی. تو یہ جو آپ فیلنگز دیکھ رہے ہیں عوام کی, یہ ایک ٹوٹل فرسٹریشن ہے, یہ ایک ٹوٹل ریجیکشن ہے, اور یہ ایک خواہش ہے, یہ ایک ہوپ ہے کہ کوئی لوگ ایسے آئیں جن میں ڈاکٹر ہوں, وکیل ہوں, ہمارے جیسے ہوں, جو تھوڑے پڑھے لکھے ہوں. کیونکہ آپ یاد رکھیں سلیم صاحب, لیکن میں قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کے اندر, یہ بتائیے, آپ کی بات میری سمجھ میں آتی ہے, امید ہے کہ ناظرین بھی سمجھے ہوں گے, لیکن ایک تھوڑا سا کنٹراڈکشن ہے جی کہ ایک طرف آپ پرانوں کو قرض کر رہی ہیں اور اس کے باوجود پرانے چہرے آپ کی پارٹی میں بھی لائے جا رہے ہیں, تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی آپ؟ آپ کی بات جو ہے وہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, اور میں اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہوں کہ دیکھیں جی جو ہم لوگ ہیں, فار ایگزامپل میں تو ایک ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے اوور آل جنرل سیکریٹری ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے عہدے دار ہیں وہ, اور جو ہمارے حامد خان صاحب ہیں جو وائس چیئرمین ہیں وہ لائر ہیں. تو ہمارے اندر میرا سوال یہ تھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں اسی پہ آ رہی ہوں,
آپ اگر دیکھیں ایک جمہوری پارٹی، میرے سوال کا جواب دیجیے. میں بالکل وہی دے رہی ہوں. آپ جو لوگ آئے ہیں وہ آ گئے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو گارنٹی کیا گیا کہ ان کو وزارتیں ملیں گی. انکنڈیشنلی آئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں 850 سیٹیں جس میں سے یہ لوگ جو آپ مینشن کر رہے ہیں شاید 20 ہوں اور یہ 0.005 ہوں گے. جو باقی 830 سیٹیں بات آپ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. میجورٹی وہ نہیں ہے. وقت ہے اس وقت ایک بریک پر چلتے ہیں. واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا آغاز ایک نئے سوال کے ساتھ دونوں مہمانوں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی اندلیب، آپ بریک کے دوران شکایت کر رہی تھی کہ آپ کی بات پوری نہیں ہوئی ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی میں اس حوالے سے وہ نئے اور پرانے کی جو بحث چلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں. ہم نے ان کو کوئی کنڈیشنز نہیں دی کہ آپ کو ٹکٹ ملے گی یا آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں گے ان دی الیکشنز. ہمارا ایک پارلیمنٹری بورڈ ہے جو کہ سلیکٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ شاید اس کو سلیکشن کو پاس نہ کر سکیں. پارلیمنٹری بورڈ کے اوپر بھی اگر انہی لوگوں میں سے کوئی بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فکر نہ کریں کہ پارلیمنٹری بورڈ ہمارا وہ والا نہیں ہوگا جو ان جماعتوں کا ہوتا ہے کہ یہ مکمکا ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی سارے سلیکشن ہو جاتے ہیں اور ان جماعتوں میں خود جمہوریت نہیں ہے تو انہوں نے باقی کیا کرنی. ہماری پارٹی میں آپ ان قریب 1 یا 2 مہینے میں الیکشنز دیکھیں گے. پارٹی کے اندر ہماری پہلی ایسی پارٹی ہوگی جس میں واقعی جمہوریت ہوگی. اس الیکشنز میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا. جمہوریت کا کیا کریں گے کہ جو پرانے ساتھی 16 سال سے ساتھ چل رہے تھے وہ ایسے لگتا ہے جیسے سائیڈ ٹریک ہوتے جا رہے ہیں اور نئے آنے والے جو ہیں وہ چھاتے جا رہے ہیں پارٹی کے اوپر. یہ فیل تو اپنی جگہ موجود ہے نا بخاری صاحب. یہ فیلنگ جو ہے یہ قطعی طور پہ صحیح نہیں ہے. ہمارے پاس سارے لوگ ہیں. آپ دیکھیں جو میرٹ ہوتا ہے نا، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کا یہ مطلب نہیں کہ 16 سال اگر آپ نے کہیں کام کیا تو آپ آٹومیٹکلی ٹکٹ لیں گے. یہ تو گورنمنٹ اداروں میں بھی ہوتا ہے کہ 16 سال آپ نے کام کیا بغیر میرٹ کے آپ آگے چلے گئے. یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا آپ کو تسلسل سے رہے گا. یہ سوالات ہوتے رہیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. جنجویا صاحب یہ فرمائیے، 2 ماڈلز ہم نے پاکستان میں آزمائے. ایک PNA کا تھا جس میں اکثریت دینی جماعتوں کی تھی اور اس کے بعد IJI. یہ 2 ماڈل اور نظام مصطفیٰ کا وہ پورا ایرا جو ضیاء الحق کے دور میں رہا، لیکن نتیجہ 0 کا 0 ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگر نئی تبدیلی آئے گی تو صورتحال بدل جائے گی؟ جس طرح جی میں نے عرض کیا کہ تبدیلی نہ تو پرانے چہروں سے آ سکتی ہے نہ اس جاری سسٹم سے آ سکتی ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ PNA کیا جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے اور اسی طرح جو ہے IJI کو گورنمنٹ ملی. IJI کے اندر جو جماعتیں تھیں وہ آج بھی اقتدار کے اندر موجود ہیں. جماعت اسلامی IJI کے اندر کسی اقتدار کے اندر وہ حصہ دار نہیں تھی. ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھیں PNA کو اقتدار نہیں ملا. PNA کی تحریک جاری تھی کہ ایک ملٹری کو ہو گیا اور اس ملٹری کو کے نتیجے میں ایک امیر المومنین آ گئے کہ جنہوں نے ایک اپنا اسلام اور ایک اپنا نظام جو ہے وہ شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں بھی جو ہے یہ پاکستان جو ہے وہ پیچھے گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ قیادت آنی چاہیے جو ایماندار ہو، جو لائل ہو، جو اس ملک کے عوام کے اندر سے ہو اور جو اس عوام کی مٹی سے ہو. آپ دیکھیں کہ اگر کہیں بھی پاکستان کے اندر جماعت، میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ نئی اور پرانی جماعتوں کی بحث نہیں ہے. اس بحث کو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کی جماعتیں اور پارلیمنٹ کے باہر کی جماعتوں کی بحث بنانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے کراچی کے اندر ایک دفعہ میئرشپ رہی ہے، ایک دفعہ سٹی ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں ہمارے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں جو فنڈز ہیں، وہاں جو ترقیاتی کام ہے وہ مثالی ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں قیادت اور وہ جو اختیار تھا وہ ایک ایماندار لوگوں کے ہاتھوں کے اندر موجود تھا. اس لیے وہاں جو ہے کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکا اور وہ لوگوں کا فنڈ جو ہے، لوگوں کے جو پیسے تھے، لوگوں کے ٹیکس جو تھا وہ انہی پر استعمال ہو رہا تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بات روک رہا ہوں آپ کی. ایک کالر ہیں بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے آپ. سر دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دونوں صاحبان جو تشریف فرما ہیں آپ کے سامنے، انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر شعبے کے ہنر مند موجود ہیں. جی. تو عام آدمی جو ان پڑھ ہوتا ہے، پاکستان کا عام آدمی جو عموماً ان پڑھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تعلیم کی جو ریشو ہے وہ سب کے علم میں ہے کتنا ہے وہ، تو وہ جو اپنے حقوق سے بھی اتنا آشنا نہیں ہے اور اپنے فرائض کا بھی اس کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ووٹ کسے کرنا ہے کس کو نہیں کرنا،
وہ تو صرف اپنا بنیادی حق مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ مانگتا ہے. تو جناب یہ جو پڑھے لکھے ہیں زیادہ بیڑا گرک تو ان لوگوں نے کیا ہے اس ملک کا. اب بیوروکریسی کو لے لیں، اس کی ایک واضح اور نمایاں مثال ہے کہ کس کس طریقوں سے وہ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں، کس طرح سے اس ملک کو لوٹتے ہیں، اس ملک کے وسائل پر قابض ہیں. جی شاہد صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بہت بہت شکریہ. جو ہے جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جواب تو میں اپنی طرف سے دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگ آ کے اگر گڈ گورننس دیں گے تو اس کا بینیفٹ یقینی طور پر گراس روٹ لیول پر اس عوام تک بھی پہنچے گا جو شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. گورننس کی کمی ہے، پولیٹیکل ول کی کمی ہے، نیت کی کمی ہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کوئی ذمہ دار آدمی آ کے کرے گا جس کا پھل جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچے گا. یہ آپ سے بات ہو رہی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جس طرح بھی کالر نے یہ کہا ہے کہ یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی، اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت میں پڑھا لکھا آدمی ہوگا اور جو آدمی جو ہے لائل ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو جانتا ہوگا اور جو ان لوگوں کے جو حقوق ہیں اس پر ان سے وہ اگر واقف ہوگا تو وہ کبھی بھی ان عام آدمی کے حقوق کو غصب نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ ان کو آپ پڑھا لکھا تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں. اور اس وقت جو ہے ہم یہ نہیں اس کو بالکل اس پہ منطبق کر سکتے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. اصل میں گڈ گورننس اور ایک اچھی ڈیلیور جو کر سکتا ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہی کر سکتا ہے. اور پڑھا لکھا آدمی وہ کر سکتا ہے کہ جس کی زندگی جو ہے عام لوگوں کے درمیان گزر رہی ہو، جس نے یورپ کے شہروں کے اندر جو ہے آنکھ کھولی ہو، جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہو، جس کے بچے باہر پڑھتے ہوں، جن کے اکاؤنٹ باہر ہوں، جن کے سارے سٹیک باہر ہوں، وہ اس پاکستان کے غریب عوام کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن کلرک کا بیٹا تو کلرک ہی پیدا ہوگا. اسی عوام کو آپ یہ الزام نہیں دیں گے کہ وہ انہی لوگوں کو بار بار منتخب کر کے پھر اسمبلیوں میں لے آتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی لوگوں کا قصور کم ہے، یہ انہی لوگوں کا قصور ہے کہ یہ ان لوگوں تک تعلیم، یہ پھر ان لوگوں کا کمال ہوا. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں نا جی کہ آپ بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں، اندرون سندھ اٹھا کے دیکھ لیں، جنوبی پنجاب کے جو علاقے اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں لوگوں کو سکول جانے کا موقع نہیں ملتا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیر سے اپنی روٹی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سکول جائیں گے، کہاں پڑھ رہے ہوں گے؟ کیا ان کے مقدر میں ہمیشہ غریب کے مقدر میں غریب رہنا لکھا گیا ہے؟ ان کے مقدر میں کیا یہ لکھا گیا ہے کہ یا کہ ہم پر حکومتیں کریں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب تک اس ملک کا لائل طبقہ اور وہ طبقہ کہ جس کو ہم نے ہر حال میں آزمایا ہوا ہے، اس کو ہم نے انفرادی، اس کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، اجتماعی زندگی بھی سامنے ہے، جب تک وہ اقتدار کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک یہ ملک جو ہے اس بحران سے نہیں نکل سکتا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ پاکستان دیکھیں کہ اس حکومت نے نہ صرف عوام کو بحران میں مبتلا کیا ہے بلکہ چاروں صوبے جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں. اس وقت عدلیہ کی بات نہیں مانی جا رہی، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. اس وقت ہماری ساورنٹی جو ہے وہ بالکل داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ہماری سالمیت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. امریکہ کے عملاً ہم غلام بن چکے ہیں. IMF کے سامنے ہم نے پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے. 10,000 ارب روپے جو ہیں قوم پوچھتی ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. جتنے بھی اقتدار کے اندر موجود رہے ہیں، وہ چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے سول اور ملٹری بیوروکریسی ہو، ان سے پوچھتی ہے کہ یہ 10,000 ارب روپے کہاں گئے ہیں کہ اس وقت تو غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس تو کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، اسکول جانے کے لیے اسکول کی فیسیں ان کے پاس نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے ان کے عیاشی، ان کے للے وزیر اعظم ہاؤس کے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے، صدر ہاؤس کے، یہ فرما دیجیے گا کتنے اخراجات ہیں. مختصراً یہ فرمائیے گا کہ کیا جماعت اسلامی کے پاس ایسا کوئی منشور، ایسا کوئی ایکشن پلان ہے کہ یہ سارے الز ٹھیک ہو جائیں گے؟ اگر آپ دیکھ لیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 867 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے. 73 ارب ڈالر جو ہے گزشتہ 10 سال کے اندر جو ہے آپ نے وار آن ٹیرر پہ خرچ کیا ہے. 2.5 کروڑ روپے روزانہ کا اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کا خرچ ہے، اس وقت صدر ہاؤس کا یہ خرچ ہے. آپ دیکھ لیں یہی کہ 8 ارب سے زائد جو ہیں وہ بینکوں کے قرضے جو ہیں گزشتہ 3 سالوں کے اندر معاف کیے گئے ہیں. یہ سارے اگر ایماندار کی عادت آ جائے اور وہاں چھوٹے گھروں کے اندر رہے، کیسے آئے گی قیادت؟ یہی موڈ پوائنٹ ہے آج کے پروگرام کا کہ یہ جو آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے آپ کریں گے؟ آپ الیکٹرل پروسیس سے گزر کے کیسے ایسی صورتحال میں آئیں گے جہاں یہ آپ اپنے ایکشن پلان سارے جو دیکھیں جی اس وقت پاکستان کے عوام کا موڈ آپ دیکھ لیں کہ چاہے آپ کسی صوبے کے اندر چلے جائیں، کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، ان دونوں جماعتوں کی پاپولیرٹی جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ یاسر صاحب، اگر آپ اجازت دیں. جی یاسر صاحب السلام علیکم. یاسر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ. جی میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ ہم اس وقت پبلک کے اندر ایک رابطہ عوام مہم چلا رہے ہیں. تمام بڑے شہروں کے اندر ہم نے عوام سے رجوع کیا ہے، اور پنجاب کے اندر جو پاکستان کا 62% آبادی کا صوبہ ہے، اس کے اندر بھی ہم 1 اپریل سے 12 اپریل تک ایک بڑی مہم لانچ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم عوامی رجوع انشاءاللہ حاصل کر پائیں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی جو آپ کی کیمپین ہے اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی پوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بہتر ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ. جی اندلیب، آپ کی طرف آتا ہوں میں، بڑی دیر سے آپ بھی انتظار کر رہی ہیں. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ شہروں میں تو خیر اس کا کچھ امپیکٹ ہے، لیکن رورل ایریاز میں شاید اس کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے. آپ نے ریسنٹلی بہت سارے شہروں کے دورے بھی کیے ہیں، جلسے بھی کیے ہیں، کیسے دیکھتی ہیں صورتحال کو؟ آپ یقین مانیں، اور آپ زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز دیتے ہیں میڈیا والے. ہمارا جو دیہی علاقوں کا لاہور کے ارد گرد دورہ تھا، اس میں جو جنون ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، اور جو ہم نے ایک جذبہ دیکھا ہے. ابھی کل آپ کو پتا ہے کہ گوجر خان میں جلسہ تھا، 70,000 بندہ پیکٹ تھا اس سٹیڈیم کے، اور کوئی 1,00,000 بندہ باہر کھڑا تھا. اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ اتنے زیادہ بیتاب ہیں آنے کے لیے. لیکن ایک بات جس پر لوگ کنفیوز ہیں وہ یہ کہ اتنی پذیرائی آپ کو حاصل تھی، اتنے انقلاب کی آپ بات کر رہی تھیں، تو یہ جو سپلیمنٹ، یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، اس سے کیوں بھاگے آپ؟ لوگ کہتے ہیں بھاگ گئی تحریک انصاف. سب سے پہلی بات، آپ نے خود ایویڈنس دیکھا، میں اس کا آپ کو بتاتی ہوں کہ جی 45% بوگس ووٹس پہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. سپریم کورٹ نے مانا کہ الیکشنز جو ہیں یہ والے انہوں نے منع کیا ہوتا. سیکنڈ نہیں، لیکن اگر اسی نوعیت کی کرپشن جنرل الیکشنز میں بھی ہوئی تو اس کا مطلب آپ اس میں بھی حصہ نہیں لیں گی. دیکھیں، آپ کی ابھی سے انہوں نے نئی لسٹیں لگائی ہیں، آئی ڈی کارڈ پہ آ گئے. یہ ہماری پٹیشن تھی، ہم نے پٹیشن ڈالی 45% کی بجائے اب جو بوگس ووٹ سے نئے ووٹ آئے. دوسری بات، ان الیکشنز میں مجھے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹرن آؤٹ تھا اور یہ تھا اور وہ بوگس نہیں تھے اور یہ تھا، اور آپ نے وہ جو کیس دیکھا ہے جو ٹی وی پہ کروڑ دفعہ آیا ہے کہ ایک وہ وحیدہ شاہ جو کھڑی ہے پولنگ سٹیشن میں، پولنگ جو ایجنٹ ہے اس کو مار کے پولیس کو یوں کر کے وہ وہاں ووٹ ڈال رہی ہے. ایسا الیکشن، ایسا آپ نے ایویڈنس دیکھا ہے، کروڑ دفعہ دیکھا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ بائی الیکشن میں مجھے جو بات، جس بات کا جواب آپ نہیں دے رہی وہ یہ کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا پولنگ سٹیشن پر عام الیکشن میں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹرائی نہیں کریں گے. ہم نے پہلے ٹرائی کیا اور ہم نے وہ پٹیشن جیتی. آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اور آپ کے پاس میڈیا ہے. یہ جو دو چیزیں پہلے نہیں تھی، اور آپ یقین مانیں آگہی جو ہے آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے دیہی علاقوں میں گھر گھر میں یہ آگہی پہنچائی ہے، اور آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. یہ دو بہت پازیٹیو چیزیں ہیں، اور عوام کی طاقت کے سامنے جو اب سونامی کہتے ہیں بخاری صاحب، کوئی نہیں روک سکتا. اگر ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی ہے، تو پھر آپ کو بائی الیکشنز میں جانا چاہیے تھا نا. جی بائی الیکشنز کا تو ہم نے کہا کہ چونکہ وہ بوگس ووٹس پہ تھا، یہ والے الیکشنز جو ہے وہ بوگس ووٹس پہ نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ نے بتا دیا. سو اسی لیے ہم نے ایک پرنسپل پہ 2008 پہ نہیں کیا، تو اب اس پرنسپل پہ نہیں کریں گے. اب ہمیں پورا یقین ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ لسٹیں بدل دی گئی ہیں، اور ہمارا اپنا ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے ان ووٹس کو انشور کرانے کی. پھر بھی ریگنگ ہوگی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پرانے کھلاڑی ہیں ریگنگ میں، ان کا کھانا پینا کرپشن میں ہے. یہ سچ سوچ ہی نہیں سکتے، یہ سچ کر ہی نہیں سکتے. لیکن عوام کا ریلا آپ دیکھیں، جیسے انہوں نے انڈین الیکشن، عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر الیکشن ریزلٹ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا دھاندلی کی گئی تو ہم جام کر دیں گے سارا کچھ. وعدے پہ قائم ہے آپ ابھی اپنے؟ ایبسلوٹلی جی، وعدے پہ قائم ہے. اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نہیں جام کرے گی، 18 کروڑ عوام اس دفعہ جام کریں گے. اور آپ یہ میرے سے لکھوا لیں کہیں کہ اس دفعہ اگر یہ چیز ہوئی تو عوام برداشت نہیں کرے گی. عوام میں آپ لوگوں نے اور ہم نے جا کے بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں جذبہ جگا دیا ہے. ہر بندہ اپنا ووٹ چیک کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہر بندہ وہ فون کر کر کے اپنا ووٹ چیک کر رہا ہے، اور ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا چشتیہ میں ووٹ ہے، کیا ہم یہاں کروا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے ایسا جذبہ نہیں دیکھا. یعنی اویئرنیس از دیر. جنجوعہ صاحب آپ یہ فرمائیے، عرب سپرنگ کی بات بہت ہوتی ہے، پچھواڑے میں مڑ کے ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہاں چیزیں بدل رہی ہیں. ٹیونس سے شروع ہو جاتی ہے بات اور پھر کہاں کہاں گئی آپ کے سامنے ہے. یمن تک آئی، ایجپٹ میں آئی، لیبیا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. فرسٹریشن ایک سی ہے، لوگ وہاں بھی غربت کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ تھے. ہمارے مسائل بھی تقریباً انہی جیسے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سٹیج پر یہاں بھی اسی نوعیت کی ہلچل مچ سکتی ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ بالکل اس نوعیت کی تو ہلچل یہاں اس لیے نہیں مچ سکتی کہ وہاں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کی زبانوں پر قدغن لگائی گئی تھی. ٹھیک, کوئی آدمی وہاں جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا, بہت زیادہ فرسٹریشن تھی, اور وہاں جب لوگوں کو ذرا سا موقع ملا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ صورتحال یہاں وہ نہیں ہے جو اس طرح کی, لیکن اس وقت آپ ایک غریب آدمی چاہے کسی شہر کے اندر, دیہات کے اندر چلے جائیں, اس کی آنکھوں کے اندر جو چمک دیکھیں گے, اس کی آنکھوں کے اندر جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ, جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام, اس نظام کے پروردہ لوگ, جتنے بھی اس نظام سے متعلق لوگ ہیں, اور وہ لوگ کہ جو ذہنی اور جسمانی غلامی کا شکار ہیں, ان لوگوں کو آمدہ الیکشن میں انہوں نے مسترد کر دینا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت وہی جماعت کامیاب ہوگی جو لوگوں کے سامنے ایسے صاف ستھرے اور کھرے امیدوار لائے گی کہ جن پر لوگ اعتماد کر سکیں, جو ان کے اندر موجود ہوں, جن کا ماضی جو ہے وہ بالکل بے داغ ہو. اور میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ 22 اپریل کو ہم پنجاب کے اندر جو ہے ایک بڑے کنونشن کے ذریعے میڈیا کے سامنے اپنے امیدواروں کے جو بایو ڈاٹا دے رہے ہیں کہ کتنے پروفیسر ہیں, کتنے اس میں انجینئر ہیں, کتنے اس میں جو ہیں وہ اکانومسٹ ہیں, وہ انشاءاللہ 22 اپریل کو ہم جو ایک بڑا ڈیٹا جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور اسی طرح ہماری جو ممبر سازی کی مہم جو 1 اپریل سے 12 اپریل تک ہو رہی ہے, اس میں ہم کروڑوں لوگوں تک کے گھروں میں جائیں گے اور لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ اپنا ممبر بنا کے ایک تبدیلی کی بنیاد رکھیں گے. ناظرین, وقت پھر ہے ایک بریک کا, اس کے بعد آخری سیگمنٹ باقی رہ جائے گا. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ موضوع کے اعتبار سے سم اپ کر کے آپ تک وہ گفتگو پہنچائے جو ہمارے مہمانوں کے خیالات ہیں. اس پر چلتے ہیں ایک بریک کے اوپر. ویلکم بیک ناظرین. جی اندلیب, آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی پارٹی میں تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ آپ کا ایک مسئلہ تو ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ماسز, دوسرا مسئلہ آپ کا یہ ہے ٹو گیو دیم اے میسج جس کے ذریعے آپ وہ اچیو کر پائیں جو کرنا چاہتے ہیں. کیسے, کیا ہے آپ کے پاس ایکشن پلان, کیا ہے ٹو ڈو دس؟ ہماری جی 2 مختلف کمیٹیز ہیں, ایگزیکٹو کمیٹیز. ایک تو ہے جی جو پولیٹیکل ہے, دوسری ہے جو پروفیشنل ہے. جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں یہ جو آؤٹ ریچ کی آپ بات کریں کہ ہم نے میسج تک پہنچنا ہے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے, 6 مہینے یا 8 مہینے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری موومنٹ جو ہے وہ ریچ آؤٹ کر رہی ہے. ہم نے جیسے کہا 20, 21, 22 کو ہم ساؤتھ پنجاب میں جا رہے ہیں, پھر 23 کو ہمارا جلسہ ہے سیالکوٹ میں, اور اسی طرح پھر ہم بلوچستان اور وہ سارا کر رہے ہیں. دوسری جو ہماری کمیٹی ہے وہ پروفیشنل ہے, وہ پالیسی پلاننگ پہ کری. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پہلی لانچ ہوئی ہے, کمپلیٹ انرجی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے, جس میں پہلے سال 5 ایئرز اور لانگ ٹرم 10 ایئرز کے اوپر ہم نے انرجی کے لیے کیا کرنا ہے, کہاں سے پیسہ آئے گا, کن کن چیزوں پہ خرچنا ہے, وہ آ گئی. سیکنڈ ہماری جو پالیسی آ رہی ہے انشاءاللہ وہ اکانومی پہ آئے گی, تھرڈ ایجوکیشن پہ آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پروفیشنلز ہیں, کیمبرج یونیورسٹی سے لے کے یہاں تک جتنے ہمارے ٹاپ برینز ہیں امریکہ سے لے کے پاکستان میں, انہوں نے جو پریکٹیشنرز ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بینک میں کام بھی کیا ہوا ہے, جن کو پتا ہے کہ مالی حالت کیا ہوگی, انہوں نے پریکٹیکل اس کو شیپ دے کے عوام کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو ہمارا 2 پرونگڈ اٹیک ہے. ایک تو obviously کہ ہم نے اپنی کانسٹیٹوئنسی اور اپنی سیاست کو کنٹینیو رکھنا ہے اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. دوسرا ہمارا جو تھنک ٹینک ہے وہ ایسی پالیسیز بنائے جو پریکٹیکل ہوں, جو فیزیبل ہوں, اور جو عوام کے مسئلے حل کر سکے, ڈویبل ہوں. تو اس پہ بہت آج کل کام ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں کہتی ہوں کہ بلیسڈ ہے, کیونکہ لوگ ہمیں امید سمجھتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اتنی ہمیں ای میلز ریسیو ہوتی ہیں, اور اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستان اور اب تو انہیں ووٹ کا حق بھی مل گیا ہے, تو وہ ووٹ کا حق بھی ہم نے دلوایا ہے, وہ اتنے زیادہ اس پہ خوش ہیں. یہ بلوچستان میں آپ جلسہ کرنے والے تھے, اس سے کیوں بھاگ گئے؟ جی بلوچستان میں ہمیں ویدر کا پرابلم تھا کہ جی آپ مارچ میں نہ کریں, ہماری اب 20 اپریل کو وہاں جلسہ ہوگا, صرف ویدر کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آگے کر دیں. اس لیے ہم نے چونکہ بلوچستان سے کنسلٹ کر کے کرنا تھا تو ہم نے ان کی کہنے پہ آگے کر دیا. اور چونکہ دیکھیں نا, بے نظیر کو انہوں نے کہا کہ یہاں مت آ جائیے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, اس کے باوجود وہ آئیں. آپ موسم سے ڈر گئے صرف؟ سر بات سنیں, ہمارا جو چیئرمین ہے
وہ تو وزیرستان سے لے کے ہر جگہ جاتا ہے, وہ تو اتنا دلیر ہے اور ہم سارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ تو بات بالکل ہی جائز نہیں ہے. جنجوعہ صاحب آپ یہ فرمائیے, آپ نے کہا 21, 22, 23 کو آپ ایک کنونشن کرنے والے ہیں جس میں آپ اپنے جو کینڈیڈیٹس فیل کرنے جا رہے ہیں ان کا تعارف کرائیں گے, ان کا بایو ڈیٹاز لوگوں کو بتائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے ٹو امپروو یور اسٹیٹس ان سائڈ دا پارلیمنٹ؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض یہ کیا ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ تو ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ جو ہے عوام کے اندر موجود ہے. وہ چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے کوئی عرضی اور سماوی کوئی بھی آفات ہوں, جماعت اسلامی وہاں کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر موجود رہتی ہے. جی ہاں الحمدللہ. اچھا, دوسرے حوالے سے بھی ہم اس وقت جو ہے عوام کے ساتھ بالکل رابطے کے اندر موجود ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ 23 مارچ کو فیصل آباد کے اندر جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. اسی طرح کراچی کے اندر جلسہ ہوا ہے, یہاں لاہور میں ہوا ہے, راولپنڈی میں ہوا ہے, پشاور میں ہوا ہے. تمام بڑے شہروں کے اندر جماعت اسلامی کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے, اور ان لاکھوں لوگوں کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ لوگ اس رجیم سے تنگ آ چکے ہیں, سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جہاں آپ کے کینڈیڈیٹ جیتا کرتے تھے الیکشن, کیا آپ کی وہ کانسٹیچوئنسیز ابھی بھی انٹیکٹ ہیں؟ جی بالکل, ہماری کانسٹیچوئنسیز وہ بھی انٹیکٹ ہیں, اور باقی کانسٹیچوئنسیز کے اندر جتنے بھی ہمارے امیدواران ہیں, یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے قبل از وقت اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کو اناؤنس کر دیا ہے, اور وہ اپنے اپنے حلقے کے اندر رابطہ عوام مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے موجود ہیں, لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں, لوگوں کے وہاں پر جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں, اور ان کے لیے پبلک سیکریٹریٹ موجود ہیں, لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رابطہ عوام مہم کے نتیجے میں اس دفعہ جو الیکشن کا رزلٹ آئے گا وہ بالکل مختلف آئے گا, اور بڑے بڑے برج گریں گے انشاءاللہ. جی اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, تنویر صاحب گجرات سے. جی تنویر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی فرمائیے. سر میں تقریباً 16-17 سال یورپ میں رہ کر آیا ہوں. جی 6-7 سال مجھے پاکستان میں ہو گئے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہمارے ملک میں مسلمان ہیں, کافر ہیں یا منافق ہیں, مجھے یہ ذرا بتا دیجیے مہربانی کریں. جی میں کوشش کرتا ہوں اپنے مہمانوں سے آپ کے سوال کا جواب لے کے دوں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیکھیے یہ جو پیٹریوٹک پاکستانی ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ضرور ہے, خاص طور سے جو باہر کے ممالک میں رہ کے آتے ہیں ان کا پیٹریوٹزم جو ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے. مجھے ون لائنر جواب دونوں سے چاہیے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جو مایوسی ہمیں جس کی جھلک نظر آئی, اس کے کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہماری قیادت جو حکومتوں کے اندر رہی ہے, جو لوگوں کے اذہان ترتیب دیتی ہے, جو فکری رہنمائی کرتی ہے, اس قیادت نے اپنا کام نہیں کیا. اور یہ لوگ جو ہیں ان کی حماقتوں کی ایک سیریز ہے جو ہر 2 مہینے کے بعد یہ ان سے حماقت سرزاد ہوتی ہے, جس سے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے 3 نام لیے کہ جی کافر ہیں, مسلمان, منافق ہیں, اور منافقت سب سے بری ہوتی ہے. یہ ڈیفینیٹلی منافق ہیں. یہ آتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم سارا آپ کو شہر, سارا ملک چینج کر دیں گے, اور پھر وہی کرتے ہیں. اور چونکہ اتنے جھوٹ بول چکے ہیں کہ جی جب کبھی کبھی سچ بھی بولتے ہیں تو ہماری عوام یہی سمجھتی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اصل جو ڈیفیسٹ ہے نا وہ الیکٹریسٹی کا نہیں یا اکانومی کا نہیں, انٹیگریٹی کا ہے. انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی کا بھی ہے. بالکل, کریڈیبلٹی انٹیگریٹی سے آتی ہے. تو یہ چونکہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہو چکا ہے کہ ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. ان پہ وہ بہت سے جو کہتے ہیں نا کہ ہنسی مذاق تمسخر, اور کبھی رونا آتا ہے, کبھی لوگوں کو ہنسی آتی ہے ان کی باتیں سن کے, اور یہ خود بھی شاید اپنی باتیں اب یقین نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے جو ہمارے پاکستانی ہیں جو باہر سے آتے ہیں امیدیں لے کے آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا, جب یہاں آتے ہیں یہ حال دیکھتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ نہ ہم وہاں خوش ہیں نہ یہاں خوش ہیں, تو جائیں کہاں. بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ, آپ نمائندگی کر رہی تھی تحریک انصاف کی. جناب نذیر احمد جنجوعہ صاحب آپ نمائندگی کر رہے تھے جماعت اسلامی کی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, اس مسئلے کا حل کیا ہے, گڈ گورننس کیسے آئے گی, گڈ گورننس کون دے گا, انٹیگریٹی کا کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, ان معیاروں پر کون پورا اترے گا, یہ شاید اس وقت تو اس کا جواب ممکن نہیں ہے. آنے والے الیکشن میں عوام کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کی امنگوں کے مطابق ان کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں, لہٰذا وہ انہی کو منتخب کریں. دا بال از ان دا کورٹ آف دا پیپل دیم سیلوز. جانے سے پہلے ایک شعر آپ کو سناتا چلوں کہ امیر کارواں رہنے کا اس کو شوق ہے اتنا کہ دانستہ بھی تکمیل سفر ہونے نہیں دیتا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.